अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आज छठे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। छठे पारे का आगाज़ होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह ताला बुरी बात को पसंद नहीं करता कि आपकी ज़ुबान पर कोई बुरी बात आए। अलबत्ता अगर किसी पर कोई जुल्म हो और वो अपनी शिकायत पेश करे और अदालत में जाके बताए, मुनसिफ को बताए कि मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती हुई है, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन वहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि वो शिकायत बताते वक्त हकीकी बात बताए, उसमें कोई गैर ज़रूरी मुबालगा या गलत बयानी से काम ना ले। और दूसरी बात यह है कि उसमें गालम गलोच से काम ना ले, जितना उसके साथ मसला हुआ है उतना अच्छे तरीके से बता दे। इसके बाद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अहले किताब के हवाले से, चूँकि यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा करते थे कि आप किताब लेके आ जाइए, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास किताब आई थी, यानी वो पूरी किताब लेके आए थे, तो आप भी इस तरह से पूरी किताब लेके आएँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब दी थी, तो ये यहूद इससे भी बड़ा मुतालबा लेके आ गए थे। और क्या कहा था, फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, के हमारे सामने अल्लाह ताला को ले आइए। तो फरमाया कि ये तो उनकी खसलत है, इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद बनी इसराइल के कुछ अल्लाह ताला ने जराइम और उनकी कुछ खसलतें गिनवाई हैं कि किस तरह से उनके पास अल्लाह ताला की वाज़ेह निशानियाँ आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर, कि हमने उनसे एक मुआहदा किया था या उनसे एक आहद लिया था। किस तरह से कि कोह तूर को उनके सरों के ऊपर मुअल्लक़ कर दिया था और उनसे फिर कहा था कि आप ये वादा करें। और वो क्या था, वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। मुख़्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं कि हमने उनसे कहा था कि दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना, और फिर हमने उनसे कहा था कि हफ्ते वाले दिन ज़्यादती ना करना, यानी शिकार ना करना। और इस तरह से हमने उनसे उनसे आहद लिया था, लेकिन उन्होंने फिर अपनी आदत के मुताबिक फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, उन्होंने उस मुआहदे को भी तोड़ दिया, अल्लाह की आयत का इनकार किया, अम्बिया को नाहक कत्ल किया। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, यानी फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला ने उनको फिर अजाब भी दिया। और फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद चीज़ें गिनवाई हैं, वबी कुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, हज़रत मरियम पर उन्होंने बुहतान लगाया था। और फिर वो ये कहते थे कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बात उनकी दुरुस्त नहीं थी। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, मामला उनके ऊपर मुश्तबे हो गया था, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया था। इसके बाद उनके कुछ मज़ीद अल्लाह ताला ने जराइम और उनके गुनाह गिनवाए हैं, जिसमें से ये भी है वाख़िज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु वाकलिहिम अमवालन नास बिल बातिल। रिबा यानी सूद खाते थे, सूद लेते थे और दूसरों का माल नाहक तरीके से लेते थे। ये यहूद के अल्लाह ताला बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद पीछे जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुतालबा किया था, और एक तरह से उनका एतराज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी किताब एक बार की क्यों नहीं मिल रही। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्ना औहीना इलैका कमा औहीना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादी। ये जो एतराज़ आप पर कर रहे हैं, तो ये एतराज़ अपने उन अंबिया पर क्यों नहीं करते जिनको वो मानते हैं। पीछे अंबिया का फिर आगे अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र फरमाया है, बहुत सारे अंबिया के नाम लेके कि हज़रत इसहाक़ हैं, हज़रत याक़ूब, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो कि इन पर भी तो अल्लाह ताला की वही इसी तरह से आती थी, तो फिर वो उन पर एतराज़ नहीं करते, तो आप पर क्यों एतराज़ करते हैं। तो जब उनको मानते हैं कि अल्लाह ने उनको मोजज़ात दिए थे, तो मोजज़ात तो अल्लाह ताला ने आपको भी दिए हैं, तो फिर आपको भी इनको मानना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला अब आगे नसारा से मुखातिब हो रहे हैं। पहले अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में बताया, अब ईसाइयों के बारे में कि या अहलल किताबी ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, कि अपने दीन के मामलात में मुबालगा से काम ना लो और अल्लाह ताला पर नाहक बात ना कहो, नाजायज़ बात ना कहो। और वो बात क्या थी, वो कहते थे कि अल मसीह इब्नुल्लाह, कि हज़रत मसीह वो अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बात गलत है, ऐसा ना कहो, बल्कि हकीकत क्या है, इन्नमल मसीह ईसा इब्नु मरियम इन्नमल मसीह ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, के ईसा बिन मरियम वो तो हज़रत मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे हरगिज़ नहीं हैं, अलबत्ता अल्लाह का कलीमा है, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें अपने कलमा कुन से पैदा फरमाया था, तो वह अल्लाह ताला का कलीमा है। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि वला तक़ूलू सलासा, जो उनका अक़ीदा तसलीस है, जिसमें कभी वो कहते हैं कि हज़रत मरियम और हज़रत ईसा और अल्लाह ताला ये तीन माबूद हैं और हज़रत ईसा उनमें से एक हैं, और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की उनकी
جو اس میں تھیوریز ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ وہ تیسرے ہیں، یعنی وہ بھی معبود ہیں، اور ثالث ثلاثہ جو ان کی بات ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔ اس کے بعد آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا اس آیت سے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے معاہدوں کو اور اپنے عہدوں کو ضرور پورا کیا کرو۔ جو اللہ سے سب سے بڑا ہمارا عہد ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانیں گے، تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ معاہدہ ہے، ہمیں وہ پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جانوروں میں سے جن کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ہے، اور پھر جن کو آگے حرام کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، البتہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیے ہوئے ہیں، ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم حکم ہے اس کا کہا جا رہا ہے، جس میں عام طور پر انفارچونیٹلی ہم جس کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے مسجد حرام سے روکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ کو روکا تھا مشرکین نے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو ان سے مخالفت ہے، آپ کے صحابہ کی جو ان سے مخالفت ہے، وہ آپ کو اس پر نہ ابارے کہ آپ ان کے اوپر ظلم کریں۔ یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، آپ کو مسجد حرام سے روکا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اور پھر آپ کے متبعین کو تعلیم ہے کہ بے شک آپ کی کسی سے مخالفت ہو، پھر بھی آپ نے حد سے آگے نہیں بڑھنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بے شک وہ نہ مسلم ہو تب بھی، نو مسلم ہو یعنی غیر مسلم ہو تب بھی۔ پھر فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہمیشہ نیکی اور تقوی کے اوپر ہی ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم پر کسی سے تعاون نہ کرو۔ بہت بڑا یہ اصول ہے جسے ہزاروں لاکھوں مسائل پھر فقہائے کرام نے اخذ کیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیزیں گنوائیں جن کو حرام کیا ہوا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، بہتا خون حرام کیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت، اور جن چیزوں کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، جن جانوروں کو جس طرح سے مشرکین چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ، اور یا پھر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اور اسی طرح سے جو جانور جس کا گلا گھونٹنے سے جو مر جائے، یا جس طرح کوئی جانور اوپر سے گر کے مر جائے، یا کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ جانور ہیں جو تم پر حرام ہیں۔ اسی طرح سے وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اگر کوئی درندہ کسی جانور کو کھا لے یا اس پر حملہ کرے اور وہ مر جائے تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ البتہ یہ جو پیچھے گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو جانور جس کا گلا گھونٹنے سے مر جائے، یا جو گر کے مر جائے سینگ لگنے سے، یا کسی جانور نے، اگر اس میں سے کوئی ابھی مرا نہ ہو اور اس کے سے پہلے اس کو آپ ذبح کر لیں تو وہ پھر آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو بتوں کے نام پہ ذبح کیے جائیں تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آخر میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو بطور دین اس سے میں نے تمہارے لیے پسند کیا، اور میں تم سے اس چیز پہ راضی ہو گیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو کے 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر پانی وغیرہ نہ ہو تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ایک وہ حکم دیا جو پہلے بھی آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہمیشہ انصاف کے ساتھ آپ نے گواہی دینی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا اور پھر ان کے وہ عہد کیا تھا وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے بعد حضرت انبیاء آئیں گے ان کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور کیا کہا تھا کہ وقال اللہ انی معکم، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بہت ساری چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے انبیاء پر ایمان لاؤ گے، ان کی بوقت ضرورت مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ،
فبما نقضهم میثاقهم، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرمانے لعناہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. آگے یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، احکام کو بدلتے تھے. اس کے بعد پھر آگے یہ یہود کا تھا، اللہ تعالیٰ آگے پھر نصارہ کا بتا رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا اور پھر اس سے وہ فائدہ اٹھانے کو بھول گئے، یعنی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو پورا نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر ان کے عقیدے کا ذکر ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہی خدا ہیں، تو وہ لوگ کافر ہو گئے، یعنی یہ کفریہ عقیدہ ہے. پھر آگے یہود اور نصارہ کا ذکر فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو کہیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ چند دن ہمیں عذاب بھی ہوگا، تو پھر یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر آپ کی وہ بات درست نہیں ہے. فرمایا کہ بل انتم بشر ممن خلق، آپ جو نا یہ آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے اور آپ بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان کو یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے تمہیں نجات بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات بھی دے دی ہے، عفواً اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دے دی اور وہاں پہ تمہیں اب حکومت دے دی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کو چونکہ حکم تھا کہ شام کا دارالحکومت میں داخل ہوں جہاں پہ عمالقہ تھی، تو ان کو حکم ہوا تھا کہ اس میں داخل ہوں، جہاد کریں، اسے آزاد کروائیں. لیکن پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں اور ہم تو وہاں پہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے، وہ خود نکل جائیں، چھوڑ دیں، خالی کر دیں، پھر ہم چلے جائیں گے. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، کہ کس طرح سے انہیں حکم ہوا تھا کہ آپ دونوں قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو دونوں نے قربانی کی تو وہ حابیل کے حق میں قربانی قبول ہوگی، قابیل اس سے محروم ہوا. تو قابیل نے اس فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہوا. تو بھائی نے کیا کہا؟ بھائی نے کہا کہ آپ قتل کرتے ہیں مجھے تو بے شک کیجیے، لیکن میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ یہ جرم میں کروں. پھر وہ آگے مشہور واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اسی میں آگے پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس آدمی نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی ایک انسان کو حق قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوری انسانیت کو قتل کر دے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، دوسری طرف کسی ایک انسان کو بچا لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ فساد مچاتے ہیں دنیا میں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، ڈاکو مراد ہیں اس سے، اور جو فساد کرتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پہ لٹکایا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور لوگ اس سے باز آئیں. البتہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ اگر آپ ان پر غلبہ پانے سے پہلے وہ لوگ خود سے اگر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، پھر ان کی یہ سزا نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اور فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اگر ان کے پاس جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر بھی وہ قیامت والے دن کہیں گے کہ یہ سب کچھ دے کے وہ اس عذاب سے بچ جائیں، یعنی یہ ان کی تمنا ہوگی، لیکن ان سے یہ بات پھر قبول نہیں کی جائے گی. وہاں پہ صرف اعمال کام آئیں گے، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. تو اب ہمارے پاس مہلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں آخرت میں نجات دلائیں، تاکہ پھر آخرت میں ہم حسرت سے کام نہ لیں. اس سے آگے پھر چوری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اس کا حکم بتایا کہ وہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے. فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چاہے کوئی مرد چوری کرے یا کوئی عورت چوری کرے ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم، جو وہ کہتے ہیں
تو آپ اسے غمگین نہ ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اور اس سے پہلے ایک مشہور واقعہ ہوا تھا، دو واقعات تھے۔ ایک یہود میں انہوں نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو چیزیں تھیں اس سے وہ بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ شاید ہمیں یہاں سے کچھ ریلیف مل جائے، اور آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی شریعت کے مطابق بتائیے۔ اور ایک دوسرا واقعہ کہ بدکاری کا واقعہ ہوا تھا ان کے کچھ معزز لوگوں میں، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کچھ شاید یہاں سے ہمیں ریلیف مل جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ وہ آپ کو کس طرح سے حکم بنا رہے ہیں، آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں، حالانکہ اسی مسئلے کا جو صحیح حکم ہے وہ ان کی کتاب میں موجود ہے، تو پھر آپ کے پاس وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو آگے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، بار بار اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست مت بنانا، اور دلی دوست بنانے سے وہی مراد ہے کہ ایسا تعلق جس سے آدمی اپنی شریعت، اپنے اخلاق و کردار کو بھول جائے اور اپنے دوست کی بات بھی ماننا شروع کر دے۔ آگے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، کہ جو لوگ آپ کے دین کو مذاق بناتے ہیں تو ان سے دوستی کا تعلق قائم نہ کرو، اور جب آپ نماز کے لیے بلاتے ہیں تو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر نصارہ کے عقیدے کی تردید ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جس نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی دو معبود ہیں، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ مشرکین سے زیادہ یہود کو اپنا دشمن پائیں گے، یعنی یہ حالانکہ اہل کتاب ہیں، اس معنی میں آپ کے ساتھ ان کو قربت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے زیادہ دشمن ہیں، اور آپ کے جو زیادہ قریب ہیں وہ نصارہ ہیں، یعنی ان کے بنسبت وہ آپ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔